मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने ऐसे मज़मून के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना हो। मेरे मज़मून का उन्वान है यस्सु की जूती का तस्मा। लूका रसूल की अंजील 3 बाब 15 और 16 आयत में यूँ लिखा है, जो लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, यहूदियों का मसाया है कि नहीं। 16वीं आयत में, तो यूहन्ना ने उससे जवाब में कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। यही बात मत्ती 3:11 में है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 1:27 में यूं लिखा है, यानी मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं। और यही बात इमाल 13:25 में लिखी है, देखो मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पाँव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। इसका मतलब है कि 4 जगह के ऊपर जूतियों के तस्मे का जिक्र है, एक जगह के ऊपर जूतियों का जिक्र है। तो इसलिए हम आज गुफ्तगू करेंगे जूतियों के तस्मे के ऊपर, जूतियों का तस्मा खोलना। और गुफ्तगू ये है कि जूतियों का तस्मा खोलने के लायक जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, तो दरअसल उसका मतलब क्या है। इससे पहले कि हम यस्सु के जूतियों का तस्मा खोलने की बात करें, मैं ज़रा थोड़ा सा हट के आपको कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहता हूँ। वो कारोबारी दुनिया के मुताल्लिक हैं। कारोबारी दुनिया में यस्सु के जूतियों यानी सैंडल्स की बहुत शोहरत है, कारोबार में इस्तेमाल होते हैं। और कारोबार में यस्सु की जूतियों का द सैंडल ऑफ जीसस को जैंडल्स कहते हैं, JANDLES। और फिर जो लोग ये जैंडल्स बनाते हैं, ज़्यादातर यरूशलेम के जैंडल्स मशहूर हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि यस्सु ये जूतियाँ पहन के बहुत लंबा सफ़र करता था, और इस कंपनी में जो जैंडल्स बनाए हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं, और आप इसको पहनकर कंफर्टेबल महसूस करोगे। और ये जैंडल्स जो हैं आज भी आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हो। $15 या $16 इसकी कीमत है। और ये कंपनियां दावा करती हैं, रिकॉर्डिंग में थोड़ा पॉज आ गया था, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जूतियाँ हैं जैंडल्स, ये आप ख़रीद सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। और ये कंपनियां जो ये जैंडल्स बनाती हैं वो ये दावा करती हैं कि हमने बहुत रिसर्च करके इसके डिज़ाइन को वही डिज़ाइन बनाया है जो खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में ऐसे सैंडल्स या जैंडल्स पहनते थे। और फिर यीशु के जो असली जूते हैं उनके मुतालिक भी कहानी मौजूद है कि प्रूम एबे, जो कि ट्रायर डायसिस जर्मनी में है, वहाँ पे यीशु के असली जूते मौजूद हैं। अगर आप गूगल करके प्रूम एबे डायसिस में यीशु के जूतों को तलाश करना चाहें तो आप यीशु के जूतों की जो है वो तस्वीर देख सकते हैं। और फिर दरअसल बात यह है कि ये कारोबारी लोग हैं,
یہ اپنے کاروبار میں یسوع کو استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کی یسوع کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور وہ اس ایموشنل اٹیچمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے نائکی شو کمپنی کا تو سنا ہوگا۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نائکی کے شوز پہننا بہت پسند کرتے ہیں۔ 2019 میں نائکی کمپنی نے ایک جوتا بنایا جس کا نام تھا نائکی ایئر میکس جیزس شوز۔ بہت مہنگا شوز تھا یہ $3000 کا 1 پیئر۔ اور وہ کمپنی، نائکی کمپنی نے یہ کہا تھا، اور دیکھا بھی ہے ہم نے، کہ اس کے سول کے اندر پانی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 60 cc کا جو پانی ہے یہ دریائے یردن کا پانی ہے، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ایڈورٹائز کیا ہے کہ آپ یہ جوتے پہن کر ایسا محسوس کریں گے جیسے خداوند یسوع مسیح پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ تو ہے کاروباری لحاظ سے، لیکن یسوع سے جوتوں سے ایک اور الگ بات ہے کہ پالوس رسول نے یسوع کے پاؤں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ رومیو 10 باب اور 15 آیت میں یہ لکھا ہے، چنانچہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیزس از دا فرسٹ پرسن آن ارتھ جس نے اچھی چیز کی خوشخبری دی۔ تو پالوس رسول کے مطابق یسوع کے جو پاؤں ہیں وہ کیا ہی خوبصورت ہیں، نہایت خوبصورت ہیں یسوع کے پاؤں، جس نے نہ صرف خوشخبری دی بلکہ اس نے نجات کا پیغام دیا، نجات کا موقع مہیا کیا گناہ گاروں کو۔ تو اس کے پاؤں کیا ہی خوشنما ہیں۔ اور اگر ہم یسوع کے وہ جوتے جن کو اصلی جوتے کہا جاتا ہے، جس کو ریلک شوز کہا جاتا ہے، جو کہ جرمنی میں موجود ہیں، ان کو دیکھیں، اور یہ مارکیٹ میں جو جینڈلز بک رہے ہیں ان کو دیکھیں، تو ان دونوں میں تسمے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ بغیر تسموں کے جوتے ہیں۔ شاید کسی جوتے میں تھونگز یا سٹرائپس ہوں، سٹرائپس جو پاؤں سے تھوڑا اونچا اینکل کے نزدیک باندھے جاتے ہیں، وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن تسمے نہیں، جس کا ذکر یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوحنا دراصل کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں بہت سے ایسے حوالے موجود ہیں، بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جن کو پرانے عہد نامے سے لیا گیا ہے، یا پرانے عہد نامے میں ان کا ذکر ہے، یا تو یہ محاورے ہیں، یا یہ جملے ہیں، یا یہ استعارے ہیں۔ تو کیا یوحنا نے اسی طریقے سے پرانے عہد نامے کے کسی حوالے سے یا حوالوں سے یہ گفتگو کی ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں؟ ایسے ریفرنسز یسوع نے خود بھی استعمال کیے ہیں۔ There are 300 references جو کہ یا تو محاورے ہیں، یا جملے ہیں، یا استعارے ہیں، جو کہ پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے میں ان کا ذکر ہے۔ There are about 300 یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔
میں بہت ساری مثالیں تو آپ کو یہاں پہ نہیں دے سکتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ جب یسوع نے نتھانیل سے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھا ہے، تو دراصل یسوع یہاں پر پرانے عہد نامے کے اس وعدے کی یاد دلاتا ہے، یا اس وعدے کا ذکر کرتا ہے جس کو میکا 4:4 میں دیکھا جا سکتا ہے، 1 کنگ 4:25 میں دیکھا جا سکتا ہے، زکریا 3:10 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پہ میکا 4:4 سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ لکھا ہے، تب ہر ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی ڈر نہ ہوگا، کیونکہ رب الفاظ اپنے منہ سے یہ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا مقصد، یا انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا وعدہ جو بنی اسرائیل کو، اس کے 3-4 حوالے تو میں نے آپ کو بتائے ہیں، شاید اور بھی حوالے ہوں۔ تو انجیر کے نیچے بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسیح آ جائے گا۔ جب مسیح آ جائے گا تو آپ اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھیں گے۔ اسی لیے یسوع نتھانیل کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ مسیح آ چکا ہے اور پرانے عہد نامے کے وعدے کے مطابق تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پرانے عہد نامے سے لی گئی ہیں اور ان کا نئے عہد نامے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے جوتی کا تسمہ کھولنے کے ہڈن میننگز پرانے عہد نامے میں کیا ہیں؟ لاویوں کے قانون کے مطابق استثنا 25:9 میں کا حوالہ اگر آپ دیکھیں، جس کو کنشپ رائٹس کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے وہاں پہ۔ کنشپ رائٹس 25:9 میں، استثنا 25:9 میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں کی جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوکے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے، اس سے ایسے ہی کیا جائے۔ یعنی کہ ایک رسم تھی پرانے عہد نامے میں، موسیٰ کے قانون کے مطابق، یا جس کو لیورائٹ رائٹس بھی کہتے ہیں، اس کے مطابق ایک رسم تھی کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس خاوند جس کی ڈیتھ ہو جائے، اس بھاوج کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے بھائی سے یا اس کے نزدیکی رشتہ دار سے شادی کرے۔ دس واز کالڈ کنشپ رائٹ۔ اور اس کا ذکر روت 4 باب اور 7 آیت میں بھی ہے، ہم یہی حوالہ دیکھتے ہیں۔ اس کے مطابق بوئز نے اپنی جوتی اتاری اور اس رشتہ دار کو دی جس نے انکار کیا تھا روت کے ساتھ شادی کرنے سے۔ کنگس مین ریڈیمر اس کو کہا گیا ہے وہاں پہ، کنگس مین ریڈیمر۔ ان دونوں حوالوں کی روشنی میں اگر یوحنا
یہ کہتا ہے کہ میں یسوع کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کو دنیا کا نجات دہندہ کہتا ہے، مانتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یسوع کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کا فدیے کا جو جوتا ہے وہ نہیں اتارنا چاہتا۔ وہ جو ریڈیمپشن کا جوتا ہے وہ نہیں اتارنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ یسوع کا وہ جوتا جس کو ہم دا شو آف ریڈیمپشن کہتے ہیں وہ اترے۔ دراصل یوحنا جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں یوحنا مسیح یا مسیح نہیں ہوں۔ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں، وہ میرے بعد میں آنے والا ہے۔ کیونکہ یہودی تو مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور یہودی جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے شاید یہ جو منادی توبہ کی منادی کر رہا ہے یہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیمپل کا پیریڈ تھا اس میں یہودی شدید طور پر مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات اور اس کے بہت سارے حوالے ملتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ کیا یہاں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے؟ بالکل، بالکل درست ہے۔ وہ عاجز ہے اس کے سامنے، وہ اس کو چھونا نہیں چاہتا، وہ اس کی جوتی کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، وہ ڈیفائل نہیں کرنا چاہتا یسوع کے پاؤں کو، جس کے متعلق پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ پاؤں کتنے خوشنما ہیں۔ He does not want to defile the shoes of Jesus. He does not want to defile feet of Jesus. اور پھر اس زمانے میں جوتی اتارنے کا جو کام تھا، جب مالک باہر سفر سے واپس آتا تھا تو جوتی اتارنے کا کام غلام یا لونڈیاں کرتی تھی۔ تو یوحنا یہ کہتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں یسوع کا غلام بن سکوں۔ حالانکہ متی 11:11 کے مطابق یسوع نے یہ کہا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ یسوع یوحنا کو وہ مقام دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی یوحنا سے بڑا نہیں۔ لیکن یوحنا اپنے آپ کو اتنا نیچا لے کے جاتا ہے، اتنا عاجز ہے، اپنے آپ کو غلاموں سے بھی کمتر انسان سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یوحنا بپتسمہ دینے والا اس قابل نہیں تو یسوع کی جوتیوں کا تسمہ کون کھولے گا؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ یسوع کی جوتیوں کا تسمہ کھول سکیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم یسوع کی جوتی کا تسمہ کھولیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یوحنا سے بڑے ہو گئے۔ اگر ہم بھی اس قابل نہیں یسوع کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے، تو اس کے لیے یسوع نے کیا آلٹرنیٹ دیا ہے؟ یسوع نے ہمیں ایک آلٹرنیٹ اس کا دیا ہے۔ وہ ہم سے جوتی کا تسمہ نہیں کھلوانا چاہتا، وہ ہم سے اپنے بھائیوں کی جوتیوں کے تسمے کھلوانا چاہتا ہے۔
उसने मिसाल कायम की कि आखिरी फसह के दिन उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए और ये मिसाल दी कि जैसा मैं अपने शागिर्दों के पांव धो रहा हूं, आप भी अपने भाइयों के पांव धो। और फिर जब हम यीशु के बनाए हुए इस हुक्म या इस असूल के ऊपर कारआमद होते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से हम अपने आप को बड़ा नहीं समझते, हम आजिज हैं एक दूसरे के आगे, यहाँ तक आजिज हैं कि यीशु की मिसाल के मुताबिक हम एक दूसरे के पांव धोते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दिन हम यीशु की जूती का तस्मा खोलने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आज हम नहीं हैं यीशु की जूती का तस्मा खोलने के काबिल। मैं ज़ाती तौर पर या अपने भाइयों को ज़ाती तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूं कि आइए यीशु के पांव के ऊपर बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें कि कब यीशु हमें ये हुक्म दे कि उसकी जूती का तस्मा खोला जाए। मैं इस इंतज़ार में हूं कि यीशु कब मुझे कहे कि आए मेरे बेटे, आज तू मेरी जूती का तस्मा खोल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।